निकाह में बहैसियत बीवी कबूल किया है या बहैसियत कनीज या नौकरानी कबूल किया है। ये जिहालत हमारे समाज की इस कदर बढ़ती जा रही है। अगर शौहर बीवी की मौजूदगी में उठकर कोई काम कर ले तो घर के लोग ताना देते हैं कि तुझे क्या हो गया, कि तू बीवी को क्यों नहीं कहता, अपने काम अपने हाथ से क्यों करता है। और उसके बाद फिर बहू पर वो आफत आती है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। यकीनन औरतें अपने शौहर की खिदमत करे, उसका जिक्र मैं आगे करने वाला हूँ, लेकिन शौहर भी कुछ काम करे। क्योंकि आइए, आप कितने बड़े हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं, आप क्या हैं। लेकिन अब मैं उस जात को पेश करने वाला हूं कि वो इतने बड़े हैं कि जब अल्लाह उनकी तारीफ करता है तो कभी तौहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी मुज़म्मिल कहता है, कभी मुद्दस्सिर कहता है। उस रसूल के दिल में ख्याल आता है कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। तो उस वक्त मेरा रब अपने हबीब को यूं तसल्ली देता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ मेरे हबीब, तेरे चेहरे की कसम, तेरा रब तुझसे कभी नाराज नहीं हुआ, तेरे रब ने कभी तुझको छोड़ा नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो रसूल इतने बुलंद हैं कि उनकी निगाहें उठती है तो किबला बदल जाता है। लेकिन उस रसूल की जिंदगी अगर तुम घर के अंदर देखोगे, उम्मतुल मोमिनीन यानी हुजूर की बीबियां अगर बीमार पड़ती है तो अल्लाह के रसूल अपने घर में झाड़ू खुद लगाते हैं। ये उस जात की जिंदगी है जिसको खुदा राजी करना चाहता है। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ये उस रसूल की जिंदगी है, अपने घर में झाड़ू खुद लगाते हैं। बकरियों का चारा अल्लाह के हबीब अपने कांधों पे लाद कर खुद लाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बीबियों में सबसे छोटी उम्र में जो बीवी थी मेरे रसूल की, वो उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा थी। जब नई नई शादी होकर के आई तो कम उम्री में उनको आटा गूंदना नहीं आता था। जाहिर सी बात है, नवी नवेली दुल्हन होती है तो बहुत सारे काम वो नहीं जानती है। हमारे यहाँ भी होता है कि वो नहीं जानती है, लेकिन नहीं जानती है तो हमारे यहाँ पंचायत बैठती है, हमारे यहाँ मीटिंगें बैठती है। हंसने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये आपके माशरे की रुदात में आपको सुना रहा हूँ। अगर घर के अंदर नई नवेली दुल्हन को काम करना न आए तो हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले में ऐलान होता है, वो फलां की बहू, वो फलां की बीवी, वो फलां की बेटी को तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन ये उम्र के तकाजे होते हैं, घरों के तकाजे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवी मेरी और आपकी अम्मी जान, और वो भी वो हमारी अम्मी जान, हमारी माओं की अजमत जिसके कदमों पे कुर्बान, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, जिसके बिस्तर पे अल्लाह कुरान नाजिल फरमाता है, वो रसूल की मुकद्दस जिसे इमाम अहले सुन्नत ने महबूबे रब्बुल आलमीन लिखा है, वो उम्मुल मोमिनीन छोटी सी उम्र है, शादी होकर आई है और अभी आपको आटा गूंदना नहीं आता। तो पता है उस वक्त मेरे रसूल अपनी बीवी को आटा गूंद करके खुद दिया करते। आप आटा गूंद करके देते और उम्मुल मोमिनीन खाना पकाती। आप गौर फरमाएं, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जिंदगी हमें नहीं बताती कि अगर बीवी तन्हा हो तो हम उसके कामों में उसके हाथ बटाएं या उसकी मदद करें। वो बीमार हो, उम्मतुल मोमिनीन बीमार होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम पानी का इंतजाम खुद फरमाते, उन लोगों के हिस्से का काम खुद करते। लेकिन आज समाज में ये सारी चीजें जो है वो ऐब की नजर से देखी जाती है। औरत का मतलब ये कि वो मजलूम है, वो कनीज है। औरत का मतलब ये वो पैर की जूती है। इसलिए मर्द औरतों से दूर, औरतें मर्दों से दूर, और घर के अंदर एक जहन्नम की आग जल गई है। न शौहर के दिल में बीवी की वो मोहब्बत रही, न बीवी के दिल में वो शौहर की मोहब्बत रही। मुसलमानों, अपना मजहब ये है, हम बीवी को टिश्यू के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, हम बीवी को अपने महबूब की हैसियत से रखते हैं। और अपना मजहब तो कितना हसीन है कि बीवी जिंदा होती है तो हम बीवी के नाम पर शहर बसाते हैं, समरकंद और बुखारा की तरह।
اور بیوی مر جاتی ہے تو اس کی محبت میں ہم تاج محل بناتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں زندہ ہے تو شہر بساتے ہیں اور مر جائے تو تاج محل بناتے ہیں. یہ محبتوں کا عالم تھا, یہ پیار کا عالم تھا. لیکن جب تک مسلمان حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا تو جیتے جی شہر بستے, مرنے کے بعد محل بنتے. لیکن جب سے اس مسلمان نے سیریل اور فلموں کے ذریعے سے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا ہے تو آج عورتیں مشکوک ہو کر کے رہی ہے. عورتوں کا اعتماد شوہر پر نہیں, شوہر کا اعتماد بیوی پر نہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر جو لقمہ کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے. جس قیمت کا لباس شوہر پہنے اسی قیمت کا لباس اپنی بیوی کو پہنائے. یہاں تو حال یہ ہے جب جینس خریدنے جائیں گے تو 2,000 کی اپنے لیے خریدیں گے, اور اگر بیوی 500 روپے کپڑوں کے لیے مانگے تو جب تک کہ ماریں گے نہیں, جب تک جھگڑا نہیں کریں گے اس وقت تک کہ اس کو دیں گے نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آپ نے بکریاں خرید کر نہیں لائے, آپ بیوی بنا کر کے لائے ہیں. اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. اگر آپ پورے دن کے اندر تسبیح لاتے ہو یا آپ لمبی داڑیاں کر لیں یا آپ تہجد گزار بن جائیں, میرے رسول نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک بہتر ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر نہ ہو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم سب میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اسٹیج پر تو سبھی اچھے نظر آتے ہیں, گلی میں تو سبھی اچھے نظر آتے ہیں, ذرا گھر میں کوئی اچھا نظر آئے. اللہ اکبر. آئیے بزرگوں کا حال عورتوں کے ساتھ کیا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی کا ان کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. دراصل یہ تھا کہ عورتیں جب تک مکے میں تھیں بہت دبی دبی رہتی تھی, اس لیے کہ مکے کا ماحول ہی ایسا تھا. ابھی اسلام آیا نہیں تھا, بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور عورتوں کے لیے ہمیشہ آستینیں تنی رہتی تھی. تو زمانے جاہلیت کا بہت اثر مکے پر تھا تو عورتیں بہت مرعوب دری سہمی رہتی تھی. لیکن جب ہجرت کر کے عورتیں مدینہ منورہ آئی تو انصار جو حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جنہوں نے حضور کی مدد کی تھی تو ان کی بیویاں کچھ مردوں سے بڑی منہ لگی ہوئی تھی. تو ان کو دیکھ دیکھ کر یہ مہاجر بیویاں بھی اپنے شوہروں سے الجھتی تھی محبت کے ماحول میں. تو ایک دن ایک صحابی جو ہے وہ ان کی بیوی سے جھگڑا کر کے یہ کہتے ہیں کہ تیرا منہ بہت چلنے لگا ہے, رک میں تیری شکایت جا کر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کو کرتا ہوں, تمہارا منہ بہت چلنے لگا ہے. گویا کہ اس زمانے میں بیویوں کو مارا نہیں جاتا تھا. آج کل تو ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی, ہلدی کے نشانات بھی ابھی بدن پر باقی ہوتے ہیں کہ مار ٹھوک شروع ہو جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. عورتوں کو مارنا ناجائز و گناہ ہے, اس لیے کہ مرد تیرے ہاتھ دیکھ, اس کا صنف نازک کا بدن دیکھ, سوچ تو صحیح کہاں تیرے ہاتھوں کی سختی, اس کی نزاکتیں. اللہ اکبر. اسلام کتنا عظیم مذہب ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو مارے اللہ اس پہ لعنت فرمائے, اور ان لوگوں پہ حضور نے لعنت فرمائی ہے. عورتوں کو مار نہیں سکتے. اور جب مارنے کی بات آئی تو ایک مقام پہ حضور نے مارنے کا حکم دیا, وہ بھی یوں فرمایا کہ پہلے اگر تمہاری بیوی نہیں مانتی تو اسے سمجھاؤ, پہلا اسٹیپ ہے سمجھاؤ. کتنے لوگ سمجھاتے ہیں؟ نہیں. اے اور تو سے تو بات ہوتی ہے بیوی کے ساتھ, سب سے آپ کہیں گے بیوی کو اے کہیں گے. یہ حال ہے. کس قدر بگڑیں گے ہم, اور کن کن باتوں کا ذکر. اسے عزت سے تو پکارو, کم سے کم انسان کی حیثیت. آپ نے کسی بکری کو یا کتے کو کہہ کے پکارنا ہے جو آپ کی شریک حیات ہے, جو آپ کی بائیں بسلی سے پیدا ہوئی ہے, آپ اس کو ایک کہہ کے پکارتے ہیں. کہ ایک کوئی مطلب, ایک کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. آج کوئی مجھے لغت میں سمجھائے کہ ایک کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے. لوگ ایک کہہ کے پکارتے ہیں. کوئی تو ادب ہمارے پاس ہو, لوگ ہمیں دیکھیں تو اسلام سے بدزن ہو جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو
اپنی بیویوں کو نام لے کے پکارتے تھے، کبھی کبھی محبت میں ان ناموں کو شارٹ کر کے پکارتے تھے، اس لیے کہ یہ نام کو آدھا کر کے پکارنا یہ بھی محبت کی علامت ہے، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی ازواج مطہرات کو آدھے نام سے پکارتے ہیں۔ میں امی جان امہات المومنین کے آدھے نام تو نہیں لوں گا، لیکن مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں، جیسے کسی کا نام عمران ہو تو ہم اسے محبت سے امو اگر کہتے ہیں نا، اس طرح اس کو آدھا نام کہتے ہیں، یہ سمجھے آپ؟ تو اگر کسی کا نام جیلانی ہو ہم اس کو جیلی کہہ دیں، یہ اس کو آدھا نام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے حضور ازواج مطہرات کو کبھی کبھی پیار میں آدھا نام لے کر کے پکارتے تھے، اور سوچے نہ صحیح، میرے محبوب کے لبوں سے جب وہ آدھے نام نکلتے ہوں گے تو وہ نام کس طرح معراج پاتے ہوں گے۔ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا انداز ہے۔ ہم تو یہ کیا ہے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کی دعا سے نہیں بھی تو جو ہے وہ میرا روم جو ہے وہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے، میرے روم میں جس میں میں رہتا ہوں اس میں کوئی برتن نہیں رکھا ہوتا ہے، اس میں کتابیں ہی کتابیں، اور آپ کی دعا سے جو ہے وہ مجھے جتنا وقت ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں، لیکن اب تک مجھے کا کوئی مطلب ملا ہی نہیں ہے۔ جو بے معنی الفاظ سے ہم پکارتے ہیں نا، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور آج میں آپ کو خاص طور پر یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک کر پکارنے کی چیز نہیں ہے جو تمہاری بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، وہ ایک کر پکارنے کی چیز نہیں جسے تم شریک حیات کہتے ہو، وہ ایک کر کے پکارنے کی چیز نہیں ہے جسے تم ہمراز جانتے ہو، وہ ایک کر پکارنے کی چیز نہیں جو تمہارے بچوں کی امی ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اتنے القاب و احترام سے پکارتے تھے، بلکہ کسی کسی کے تو القابات بھی رکھے۔ خود امی جان عائشہ صدیقہ کا رنگ بڑا خوبصورت تھا تو میرے رسول ان کو حمیرہ بھی کہتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سرخ رنگت والی، اس کی شان سے ان کے نام لیا کرتے تھے میرے رسول۔ تو ایک دن صحابی نے اپنی بیوی کو کہا، جو بیوی منہ چلا رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابی کے گھر میں میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے تو صحابی سے زیادہ بڑھ کر کون متقی ہے آج؟ اس کا مطلب میاں بیوی میں جھگڑا سب کے یہاں ہو سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے جھگڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت ایک دودھ کی طرح ہوتی ہے، جیسے دودھ کے نیچے آگ لگا دے تو وہ ابل پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی ہٹا دے تو وہ بغیر کسی کے بٹھائے خود بیٹھ جاتا ہے۔ یہی میاں بیوی کے جھگڑے کی حیثیت ہوتی ہے کہ اس کے لیے بھی کسی کو چھڑانا نہیں پڑتا، کسی کو بیچ میں مداخلت نہیں کرنی پڑتی۔ میرے رسول نے فرمایا اگر تمہاری عورتیں تم سے نہ مانے تو پہلے اسے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائے وہ نہ مانے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے مقدر میں کوئی چنچل ہی آ گئی ہے تو پھر میرے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ باتوں سے نہ مانے تو تم اس کے ساتھ بات چیت بند کر لو۔ اس پر بھی وہ نہیں مانتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اپنے بستر الگ کر لو۔ اور خدا کی قسم یہ اتنا حسین طریقہ ہے، شوہر اگر دن بھر بات نہ کرے تو شام کو بیوی پوچھتی ہے خیریت تو ہے، آج بات نہیں کرتے، تو یہ حال ہے اس کی محبت کا۔ تو جب بستر الگ ہو جائے تو اس پہ تو قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو آقا فرماتے پہلے سمجھاؤ، نہ مانے تو بات بند کرو، نہ مانے تو بستر الگ کرو، اس کے بعد بھی نہ مانے تو میرے رسول فرماتے ہیں اس کو مارو لیکن ہاتھ سے نہیں، اسے مارو لیکن ڈنڈے سے نہیں، اسے مارو لیکن کسی اوزار سے نہیں۔ میرے رسول نے فرمایا اگر مارنا ہی ہے تو اپنی بیویوں کو اپنی مسواک سے مارو، اور مسواک کے لیے قانون بنا دیا گیا، مسواک چھنگلیا سے زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے اور انگوٹھے سے زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے۔